बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज व न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगले साल पाकिस्तान में क्या खतरनाक बल्कि इंतहाई खतरनाक होने जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करनी है। ये खौफनाक ब्रीफिंग है और हम सब के लिए वो परेशानी का बायस भी है। और अलीमा खान आज सहाफ़ियों पर बरसी हैं, उनको शैतान करार दिया है। ताहम सलमान अकरम राजा से अपने इख्तलाफात को रद्द नहीं किया और कहा कि मेरी तो उनके साथ कोई तलखी नहीं हुई, वो अगर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। साथ ही ये कह दिया कि बानी चेयरमैन ने कहा था कि ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना, इससे नुकसान होगा, लेकिन ये फिर भी हिस्सा ले रहे हैं। आज काफ़ी बरहम दिखाई दी हैं अलीमा खान, और उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी आपको जो है वो सुनाएंगे, आखिर पे बताएंगे। लेकिन ये भी आपको बता दें कि कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सालाना करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं, काम टके का नहीं, फायदा आवाम को 1 टके का नहीं, लेकिन करोड़ों की तनख्वाह। इस पे जनाब ये चेयरमैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये इंफॉर्मेशन आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेयर की गई, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उनको बताया गया कि मसूफ सालाना 35 करोड़ रुपए तनख्वाह लेते हैं सालाना, यानी कि आप ये लगा लें कि पौने बल्कि 3 करोड़ ही लगा लें, 12 या 36, तकरीबन 3 करोड़ रुपए महाना पड़ते हैं कौमी खजाने को। ये साहब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन 3 करोड़ महाना और 35 करोड़ रुपया एक साल की इनकी सैलरी है। टीए, डीए, अलाउंसेस, इस्तेहकाकात, पता नहीं क्या कुछ है। तो जनाब आज पीएससी इसके ऊपर बरहम हुई और इसकी तफसीलात वजारत खजाना से मांगी हैं कि बताया जाए कि एक गरीब मुल्क के इस तरह के फैसले कौन करता है कि इतनी भारी भरकम तनख्वाह के ऊपर एक शख्स को रखा गया है और उसकी कारकर्दगी क्या है सिवाय प्रेस रिलीज जारी करने के, और जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के दायरा कार में चीजें आती हैं उस हवाले से छोटे मोटे फैसले करना। ये जनाब 35 करोड़ सालाना ब्यूरोक्रेट एससीसीपी का चेयरमैन कौम को पड़ रहा है 35 करोड़ सालाना में। अब आ जाए जो बहुत बड़ी और अहम खबर है, वो जनाब हम सब के लिए परेशानी का बायस है, हम सब के लिए वो हैरान कुन है, क्योंकि आज जो चेयरमैन एनडीएमए हैं लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर, उन्होंने आज पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ किया है कि ये जो बारिशें हो रही हैं, ये जो सैलाब आए हुए हैं, ये तो अभी इतने ज्यादा नहीं हैं, अगला साल इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इससे भी ज्यादा डरावना होगा। और अगले साल इस साल की शिद्दत जो मौसमियाती तब्दीली है उसमें 22% इजाफा होगा, यानी कि 22% इस मौसम से ज्यादा बारिशें होंगी। और अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, और फिर जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो फिर खुश्कसाली होगी। ये ऐसी बात नहीं है, हवाई बात नहीं है। ये मौजूदा जो बारिशें चल रही हैं ये 10 सितंबर तक जारी रहेंगी। और साथ ये भी आपको बता दें कि चूंकि बहुत सी खतरनाक मकामात हैं जिन पर लोग रहते हैं दरियाओं के इर्द गिर्द, खास तौर पर शुमाली इलाका जात में, और
چیئرمین آج NDMA نے یہ کہا ہے کہ ضروری ہے کہ ان سے بستیاں خالی کرائی جائیں، اور یہ کہا انہوں نے کہ آنے والا سال بدقسمتی سے پاکستان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا۔ دنیا کے دوسرے بڑے گلیشیئرز پاکستان میں ہیں جو پگھل رہے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح موسمیاتی تبدیلیاں آتی رہیں، یہ گلیشیئر پگھل جائیں گے تو پھر خشک سالی ہوگی، ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں، ہمارے ہاں ارلی وارننگ سسٹم ہی نہیں ہے، پیشگی اطلاع دینے والا، سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا سسٹم ہی آج تک نہیں لگ سکا ہے۔ اور یہ چند ماہ کا ڈیٹا بتاتے ہیں، یہ اپنا جو محکمہ موسمیات والے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے، اور تقریباً 7500 گلیشیئر ہیں پاکستان میں، اور شمالی علاقہ جات میں یہ زیادہ پگھل رہے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ جو چترال، شمال اور جنوب، سکردو وغیرہ آنے والے دنوں میں زیادہ خطرناک جو ہیں وہ ہوں گے، اور فوڈ سیکیورٹی اور پانی کی کمی جیسے مسائل جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، اور جنوری سے دسمبر تک 10 بڑے موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا، یہ دیکھیے نا کہ پاکستان کو اب تک سالانہ پاکستان کو ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سالانہ $4 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا کہ جس طرح موٹر وے کی طرح اہم دریاؤں پر رائٹ آف وے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ آبادی سے لوگ دور رہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو آبادی بڑھ رہی ہے جبکہ دوسرے ملکوں میں کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مسائل بھی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو مالیاتی ادارے قرضہ دیتے ہیں، ابھی دیکھیں نا کہ یہ بھی عجیب و غریب حالت ہے کہ مختلف ممالک جو ہمیں امداد دیتے ہیں وہ قرض کی صورت میں دیتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، وہ قرض کی صورت میں دیتے ہیں، اور صرف $21 لاکھ کی امداد ملی ہے، اور $4.6 ارب کو موسمیاتی تبدیلی سے اب تک جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، لیکن یہ $21 لاکھ کی صرف امداد ہے، باقی سارے جو ہے وہ قرضے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں، سعودی عرب نے $1 ارب کا ادھار تیل دیا ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منصوبوں کے لیے $2.7 ارب جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں۔ یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ بھی دوسری جو چیزیں تھی کافی بتائی گئی ان کی جانب سے۔ تو یہ جو بات کر دیکھیں، سیاسی باتیں ہم بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا ملک سب سے پہلے ہے، اس وجہ سے میں نے آج اس موضوع کے اوپر بات کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ابھی بھی بارشیں پنجاب میں ہو رہی ہیں، کئی علاقے 1.5 لاکھ لوگ دریائے ستلج کے ارد گرد جو آباد تھے ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں۔ دوسری بات، علیمہ خان آج بھی جو کیس کی سماعت تھی کل تک ملتوی ہوگی، توشہ خانہ 2 کیس، اور آج عمران خان کی جناب علیمہ خان سے بھی ملاقات ہوگی، عظمیٰ سے بھی، اور اپنی بہن جو تیسری ہے نورین، ان سے بھی ہو گئی، وکلا سے بھی ہو گئی، بیرسٹر گوہر تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، علی ظفر تھے، ان سے بھی ملاقات ہو گئی، بشریٰ بی بی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی، کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 12 میں سے 11 جو گواہ ہیں ان کے اوپر جرح بھی مکمل کر لی گئی ہے، لیکن علیمہ خان جو ہیں وہ نظر آئی ہیں، وہ خائف نظر آئی ہیں، وہ دکھی نظر آئی ہے، اور سارا ملبہ انہوں نے میڈیا پر جو ہے وہ گرایا ہے۔ اور جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے سلمان اکرم راجہ سے اختلاف ہیں، آپ کی فیملی میں اختلاف ہے، اور آپ کے بیٹوں کو 2 سال بعد کیوں گرفتار کیا گیا، تو کہنے لگی کہ آپ یہ شیطانی سوال نہ کریں ورنہ میں میڈیا سے بات کرنا بند کر دوں گی، آپ یہ شیطانوں والے سوال کر رہے ہیں، ہم لوگ پہلے ہی مشکل میں ہیں، آپ ہماری مشکلات بڑھا رہے ہیں۔ اور جب ان سے سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ ان سے پوچھیں، میری تو ان کے ساتھ کوئی تلخی نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں اس بات کے بالکل حق میں ہوں، اور جب فیملی عمران خان سے ملتی ہے تو عمران خان جو بات کرتا ہے وہ ہم جب آ کر باہر بات بتاتے ہیں تو پھر وہ فیملی کی بات نہیں ہوتی، وہ عمران خان کی بات ہوتی ہے، وہ پالیسی ہوتی ہے، اور وہ پالیسی یہی تھی کہ ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لینا، کیونکہ عمران خان کا موقف ہے کہ ضمنی انتخاب اس حکومت نے جیت جانا ہے، کیونکہ سارا عملہ ان کا ہے، سسٹم ان کا ہے، لوگ ان کا ہے، لوگ ان کے ہیں، تو لہذا اس میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے آسانی سے جو ہے اس میں کامیابی حاصل کر لینی ہے۔ تو یہ چیزیں تو وہ پہلے ہی اب اس نے کہ وہ بتا دیں، تو انہوں نے کہا جی پھر اس وجہ سے عمران خان نے یہ کہا کہ ان انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ہمیں نہیں ہے۔
تو جب ان سے کہا گیا کہ پارٹی تو اور حصہ لے رہی ہے تو انہوں نے کہا جی اب پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا تو کر لیا، ان کی مرضی ہے، لیکن ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ان انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ باقی انہوں نے وہ کہا کہ ان کے بیٹے تو ادھر تھے نہیں، وہ ایک بزنس کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سپورٹس کا کھلاڑی ہے، تو ان کو ایسے پکڑ لیا، اور جیسے عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے 9 مئی کے مقدمات میں، تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کو پکڑ لیا جاتا ہے، مجھے بھی پکڑ لیں، مجھے بھی گرفتار کر لیں، جذباتی ہوگی، ڈال دیں جیل میں، ہم جیل میں جانے کو تیار ہیں، بھگتنے کو تیار ہیں، یعنی کہ لڑائی کے موڈ میں آج جو ہے وہ نظر آ رہی تو کافی اپسیٹ تھی۔ وہ ظاہر ہے جو کچھ ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کے جوان بیٹے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور ان کے جو کارنامے سامنے آئے ہیں وہ الگ سے ہیں، جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ کھیلنا، راہ کے ساتھ تعلق ان کے اکاؤنٹس کا ہونا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ باقی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دکھا بھی دیتے اور سنا بھی دیتے تاکہ آپ کو خود تسلی ہو جائے کہ آج وہ کس طرح برہم تھی، ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھ لیں، سوال جواب جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو خود اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ حلیمہ خان کا جو آج موڈ تھا اور مائنڈ تھا وہ کیا تھا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ملاقات کے لیے آج تو ایک دن بھی ہے، آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی ہے، آپ کے ایک ریلیف ملا خان صاحب کو، اور پھر یہاں سے آپ کو جاتے ہوئے لاہور میں ایک غم کی خبر مل گئی کہ دونوں بچوں کو اٹھا لیا، کیا کہتی ہیں اس کے اوپر؟ پتہ نہیں، کیونکہ صبح کو تو عمران خان کی، آپ کو پتہ ہے اس دن صبح سپریم کورٹ سے عمران خان کی بیل ہوئی تھی، تو ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی، جو یہ میرے جو شاریز خان ہیں یہ تو اپنا یا بزنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا اپنے وہ جو ٹرائتھلونز کے لیے جاتے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ان کو رات کو اٹھا کے لے گئے، اگلے دن شیرشاہ کو اٹھا لیا، اب ان کے پاس ریمانڈ پہ ہیں۔ یہ بچوں کو اٹھا لیں، میرے پر اریسٹ وارنٹ ہے، ہمیں اٹھا لیں، تو میں تو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، یہ ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے جو ان کو فرق پڑ رہا ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بڑے پریشان ہیں اور یہ کسی چیز سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ بچے بھی اٹھا لیں گے۔ وہاں اس دن لاہور کے اندر کسی نے قائد اعظم کی تصویر اٹھائی، اس کو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جب آپ یہاں پہنچ جائیں نا 5-6 سال کے بچوں کو اٹھانا شروع کر دیں، اس سے کیا وہ بچے ڈرے ہوئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے وہ تھانے میں لگے گا، بچے بھی ہنس رہے تھے۔ سلمان اکر راجہ نے استعفیٰ دے دیا، اس کی وجوہات سنا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، اس میں کتنی صداقت؟ تلخ کلامی نہیں ہے، میں بڑی عزت، ہمارے لائر ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ بڑا، سب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا وہ فیملی کی طرح ہیں، لیکن میرے خیال میں زیادہ ان کے اپنا ہوگا وہ جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی کا، اور یہ میرے خیال میں ہو رہا ہے الیکشن جو نہیں ہے، بائی الیکشن، اس کے اوپر زیادہ ایشو ہے، تو انہی سے پوچھیں۔ دوسرے یہ بتائیے گا کہ جنید اکبر کو بھی خان صاحب نے اپوائنٹ کیا، سلمان اکر راجہ صاحب، نہیں، میں نے نہیں یہ بات کرنی۔ میڈم یہ خبریں آ رہی ہے کہ آپ نے خان صاحب کا پیغام دیا تھا کہ ضمنی انتخابات میں ہم الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں، تو اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس پہ کوئی تنازع ہوا ہے؟ تو پارٹی بتائے گی کیا تنازع ہوا ہے۔ تب خان صاحب نے بڑی کلیئر، جو ہماری مطلب میں آخری جو ہماری فیملی کی ملاقات میں ہی تھی، انہوں نے بہت فرملی اور بار بار ایک ہی بات کہی تھی کہ الیکشن نہیں لڑنا، بوائیکاٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس سے فائدہ کچھ، مطلب اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا، حقیقی آزادی کو نقصان ہوگا، اور جو ناجائز انہوں نے وہ جو ڈسکوالیفیکیشنز کر رہے ہیں، کہتے اس کو لیجیٹمائز کر دیں گے، اس کو جائز کر دیں گے۔ کہتے اس الیکشن لڑنے، انہیں کسی نے آ کے ان کو کہا یہی کہ الیکشن کوئی کہہ رہا ہے کر لیں، کہتے ہیں مجھے ایک فائدہ بتاؤ کہ اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں صرف نقصان ہوگا، اس کو ایسے جیسے اپنے جن ہمارے پارٹی جو کہتے جو بولنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سارے ڈسکوالیفائی کرتے جا رہے ہیں، اور کہتے یہ کریں گے کیا کہ پتہ ہے کہ جیتتے نہیں دیں گے، یا اپنی مرضی کا کچھ جتا لیں گے، باقیوں کو مطلب ہاریں گے۔ تو صرف یہ ہوگا کہ جو ناجائز عمل ہے ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا، اس کو یہ جائز کر، ہاں ہماری پارٹی اس کو جائز کر دے گی۔ اس کا مطلب ہے وہ کہ بڑے فرم تھے، جب میں ملی اس کے بعد نہیں مجھے پتہ کیا ہوا، مگر تب تک تو انہوں نے
बार बार कहा, किसी ने उनको कहा भी तब भी उन्होंने कहा, कहता मुझे एक कोई वजह बता दे कि क्या इसमें फ़ायदा क्या है। इसका मतलब है कि खान साहब और कहते तहरीक पे कॉन्सेंट्रेट करो, उन्हें कहा था तहरीक पे कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ ये एक बात कहते तहरीक, हकीकी आज़ादी की तहरीक पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसका मतलब है खान साहब और उनकी फैमिली का इंतखाबात के हवाले से अलहदा मौके पे पार्टी ने जो फैसला किया है उससे आप मुतफिक नहीं? एक सेकंड, आपने सवाल बहुत अजीब सा पूछा है। ये इमरान खान की पार्टी का मैसेज, हमारा फैमिली, जब कोई मुलाकात ही किसी की नहीं हो रही है तो अगर वो फैमिली मेंबर के हाथ मैसेज भेजते हैं तो वो इमरान खान का मौक़िफ़ है। आपने ये क्यों कहा फैमिली का मौक़िफ़ है? आप ये इस किस्म की जो बातें होती है ना, शैतानियाँ आप लोग करते हैं। जब आप एक सेकंड बुखारी की भी मुलाकात, एक सेकंड मेरी बात सुनें। जब आप शैतानी करते हो ना, देखें मेरा भाई जेल में, मेरी बहन का भाई जेल में, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। देखो गौर से सुनो, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आप उसका रिस्पेक्ट करो। हम औरतों का, हम औरतों का रिस्पेक्ट पहले करो। आपने जान के कहा कि इमरान खान को और फैमिली का, ये शैतानी है आपकी तरफ से, और ये बात बड़ी मुझे बुरा लगा है, मुझे दुख हुआ है कि आप 2 साल से हमारे साथ यहाँ पे खड़े हो और आपको ये मजबूरन सवाल पूछने पड़ते हैं। हमारे बच्चे जेलों में हैं, हमारा भाई जेलों में है, हमारे ऊपर केसेस हैं, हम सारा दिन जेलों के बाहर खड़े होते हैं। इतना तो बेटा लिहाज कर लो कि जान के ऐसी शैतानियों वाले सवाल ना पूछो, नहीं तो यकीन करें मुझे ज़रूरत नहीं मीडिया से बात करने। नहीं, मुझे ज़रूरत बताइएगा, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा मना मूड है। एक सेकंड चुप करें, मैं बात कर रही हूँ, या मेरी बात सुने, बात गौर से सुने। देखें, आप यहाँ पे अगर किसी के भलाई के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए मुझे लगे ना आप खड़े हैं, या अपने आप को यहाँ पे गुलामी में खड़े हैं, मुझे नहीं परवाह, लेकिन आप हमें डिसरिस्पेक्ट ना करें और ये शैतानियों वाले सवाल ना पूछें, क्योंकि मेरा इस वक्त जो हमारा जो मूड है ना, नहीं है इस वक्त जवाब देने का। और ये होगा कि हम आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। एक सेकंड, मुझे बात ख़त्म करने। अगर हम बातचीत करना बंद कर देंगे फिर बात ख़त्म हो गई, हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इसलिए बस मैंने जो कहना था